पाकिस्तान की कौंसल जनरल न्यूयॉर्क में मोहतरमा आयशा अली हैं। मोहतरमा आयशा अली वो बहादुर और मुतहर्रिक खातून हैं जिनकी मैं नहीं सफारती हल्के सब ही तारीफ करते हैं। तो आइए आज इन ही से पूछते हैं कि मोहतरमा ये कामयाबियां आपने किस तरह हासिल की और पाकिस्तान के बाहर आप पाकिस्तानियों की किस तरह खिदमत कर रही हैं। मैं मोहतरमा आयशा अली को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, Shahid Saab. बहुत शुक्रिया आपका for the invite and to be a part of your program. I'm delighted to be here, very happy to be for this opportunity. आपके program के ज़रिए एक large section of our community से बातचीत होगी और it's a wonderful opportunity. Thank you once again. सबसे पहले आप ये बताएं, पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए किसी भी जगह या किसी भी महकमे में या किसी भी सर्विसेज में आगे आना बड़ी हिम्मत और अज़म का काम है। आपने कब फॉरेन सर्विस शुरू की? और मेरा जो ख्याल है कि आप पाकिस्तान में पहली फीमेल कौंसल जनरल हैं, जो मेरा इल्म है, शायद पहले भी कोई आए हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ कि आयशा अली पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों की खिदमत के एक अहम ओहदे पर फाइज हैं? Shahid Saab, बहुत शुक्रिया. I think it's a very good question to begin with. I'm 1999 batch. मेरा ताल्लुक फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान से 1999 बैच. और एक चीज़ जो आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये कि हमारी सिविल सर्विस इन पाकिस्तान एंड फॉरेन सर्विस इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस. यहाँ पर एक मुकाबले के इम्तहान के ज़रिए आप इस अमल का हिस्सा बनते हैं और आप किसी सर्विस को ज्वाइन करते हैं जिसमें ख़वातीन और जो मेल एंड फीमेल के दरमियान कोई तफरीक नहीं है. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एवरीबडी टेक्स दैट एग्ज़ाम. और जो क्वालिफाई करता है, मेहनत करता है, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, उसको हमारी जो इलस्ट्रियस सर्विसेज हैं और हमारा एक बहुत ट्रेडिशन है उसमें उसका हिस्सा बनने का उसको मौका मिलता है. सो एज आई टोल्ड यू, आई एम 1999 बैच और foreign service was my first option, and I'm very very happy to be serving our great country in this service for the last 21 years now. आपको इल्म है कि न्यूयॉर्क में जॉब करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से हुकूमती ओहदेदारान भी आते हैं और कम्युनिटी के भी वेल सेटल्ड लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं. तो आपने न्यूयॉर्क को कैसे पाया? बिल्कुल आपने सही फरमाया. इट इज़ चैलेंजिंग बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी सर्विंग सच अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर कम्युनिटी. द स्टेट्स जो हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर हैं, 11 से 12 स्टेट्स, उसमें एक बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी इज़ सेटल्ड हियर. So to be a government representative responsible कि मैं इस इतनी बड़ी community की खिदमत में as a representative of the government, I think is a huge honor. And आपने एक अहम सवाल ये भी पूछा था about ख़वातीन as consuls general. तो बताना चाहूँगी कि I am the first female consul general in New York in 30 years. There was a person here earlier as well in 1979-81 मेरे ख्याल में. और उसके अलावा ह्यूस्टन में भी my namesake Aisha Faruqi has served as consul general. Then in Los Angeles also we had a female consul general. Traditionally हमारी सर्विस में इसको एक sort of समझा जाता था कि ज़्यादातर ये एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जिसमें ज़्यादातर आज तक मेल्स का ही इंतखाब होता था. बट एज आई सेड कि ये डिस्क्रिमिनेशन इस तरह की हमारी सर्विस में है नहीं. योर अपॉइंटमेंट इज़ बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, ऑन योर एबिलिटीज़. स्पेशली the government that we have, the PTI government that we have right now, and the dynamic foreign minister who has a vision जिसमें service of the community is really top of the agenda. तो जिसमें सलाहियत है, जिसमें क्वालिटीज़ हैं, जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, उसको इन ओहदों के लिए सेलेक्ट किया जाता है. एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर विद यू. न्यूयॉर्क
is a big community, a challenging job, also challenging in the sense that چونکہ ہماری کمیونٹی کا سائز بہت بڑا ہے تو کونسلر سروسز کو ایکولی سب لوگوں تک پہنچانا آئی تھنک اس کے لیے سب سے اہم جو یہاں پر ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ اس لارج سیگمنٹ آف کمیونٹی کی جو سروسز ہم نے پرووائڈ کرنی ہے وہ ہم ایکولی ان سب کو پرووائڈ کریں اور ایفیشینٹلی ہم ان کو پرووائڈ کریں. آپ کے دور میں ایک وبائی مرض پینڈامک جسے کووڈ-19 بھی کہتے ہیں وہ بھی دنیا میں دیکھنے میں آئی اور ان دنوں بہت ساری سفارتی سرگرمیاں اور کمیونٹی سے ریلیشن شپ ایک بہت بڑے چیلنج سے کم نہیں تھے. تو آپ ہمیں بتانا پسند فرمائیں گی کہ ان دنوں میں آپ نے کس حکمت عملی سے ان چیلنج پر قابو پایا؟ جی شاہد صاحب اگین این ایکسلنٹ کوشچن. اور یہ ایک ایسا گلوبل پینڈیمک ہے جو ٹوٹلی انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 100 سال پہلے اسپینش فلو آیا تھا اور اس کے بعد یہ پینڈیمک آیا ہے کووڈ-19. اور اگر 2020 کے بگننگ میں ہم میں سے کسی سے بھی یہ پوچھا جاتا کہ آئندہ کچھ مہینوں میں ہماری زندگی اور ہماری پروفیشنل اور پرسنل لائف کے اوپر اتنا زبردست امپیکٹ ہونے والا ہے اس چیز کا تو ہم میں سے میرے خیال میں کوئی بھی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا. انفارچونیٹلی فار اس پیپل ہو ہیو بین لیونگ ان نیو یارک ہم اس گلوبل پینڈیمک کا ایک ایپی سینٹر بھی بنے رہے ہیں فار دا اسٹارٹنگ فرام مارچ ٹل اپریل مئی تک. اور انفارچونیٹلی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اس نے ہٹ کیا, بہت زیادہ امپیکٹ ہوا اس کا. الحمدللہ وی آر ناؤ ان اے مچ بیٹر پوزیشن. جیسا آپ نے کہا کہ جب یہ کووڈ-19 کی سچویشن اسٹارٹ ہوئی تو جیسے جیسے اس کا امپیکٹ سامنے آیا یہاں پر سب سے پہلے تو SOPs کے تحت ایک اسٹیٹ ہوم کا آرڈر ہو گیا جس میں یہ تھا کہ تمام جو دفاتر تھے اور تمام بزنسز کو بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جی آپ نے اب ساری اپنی ایکٹیویٹی فرام ہوم کرنی ہے. سو دیٹ واز بگننگ آف آر چیلنج. اور یہ ہمارے لیے اس لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ کونسل خانے کا جو مین فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں, ان کو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں اینڈ کونسل جنرل ان کا تمام عملہ تمام افسران جو یہاں پر تعینات ہیں انہوں نے ڈیلی بیسس کے اوپر لوگوں سے اپنا ایک رابطہ رکھنا ہوتا ہے. سو وی ور ویری کوئک کیونکہ ہمیں یہ بات بہت جلد سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس کو ہم ٹریڈیشنل طریقوں سے اس میں جو سچویشنز آئیں گی ان سے نہیں ڈیل کیا جا سکے گا. اس کو آپ نے انپریسیڈنٹڈ اور ایمرجنسی فوٹنگ کے اوپر آپ نے اپنے کام کرنے کے طریقے کو اوور نائٹ چینج کرنا ہے تاکہ آپ جو سروسز لوگوں کو پرووائڈ کریں ناٹ اونلی یور نارمل سروسز بٹ چونکہ پینڈیمک آ گیا ہے اور لوگوں کی نیڈس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی تو آپ نے ان نیڈس کو بھی کیٹر فار کرنا ہے. تو سب سے بڑا تو ہمارا جو شروع میں چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن پہنچائی جائے کہ جی وہ کیا رہا ہے اور اس میں گورنمنٹ پاکستان کی کیا SOPs ہے, آپ کی لوکل گورنمنٹ کی کیا ہے. پھر چونکہ ہم ورکنگ فرام ہوم ہیں تو 24 گھنٹے کی ہم نے 24/7 یعنی کہ چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اور آرام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. 24/7 ہیلپ لائن کیونکہ لوگوں کو اس وقت ایمرجنسی میں ہماری ضرورت ہے. دین اس سے پہلے بھی کووڈ سے پہلے بھی ہماری جو سروسز تھیں وہ آن لائن اویلیبل تھیں لیکن شاید لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن بھی کم تھی, اس کی ضرورت بھی کم پڑتی تھی. اب ساتھ ایک یہ چیلنج بھی تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے آپ کو ایمرجنسی ویزا بھی چاہیے ہے, آپ کو ایمرجنسی پاسپورٹ بھی چاہیے اور یہ سب کچھ آن لائن موجود ہے اور کس طرح آپ نے ہم سے آپ کی ٹیم کے بعض لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. میں آج نعیم چیمہ اور طلعت گوندل صاحب کا نام لینا ضروری سمجھوں گا. جب بھی ہم نے رابطہ کیا تو وہ ہر وقت حاضر رہے. لیکن اس کے ساتھ پینڈیمک کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کا فلائٹ سسٹم جو ہے وہ تعطل کا شکار رہا. تو آپ نے اسپیشل فلائٹ پر اپنے لوگوں کو پاکستان پہنچانے میں بہت مدد کی, بلکہ میں آپ کی تصاویر دیکھتا تھا آپ ایئرپورٹ پر ہی موجود ہوتی تھی اور بعض لوگوں کو شکایات بھی ہیں. کیا آپ اس
ऑपरेशन के बारे में बताना पसंद फरमाएंगी, ये कितना फेयर था? बिल्कुल शाहिद साहब, एक तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि कोई भी जो ऑफिस होता है या कोई भी आप काम करते हैं वो आप अपनी टीम के बगैर नहीं कर सकते. जी सो the team I have is, alhamdulillah, an excellent team. Shima, Talat, Gondal, and I would also like to mention my staff here. ہم لوگوں نے پینڈیمک کے سٹارٹ میں ہی ہمارے جو آفیشیل نمبرز تھے ان کو ہم نے اپنے سیل فون نمبرز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تاکہ آپ کی کوئی کال مس نہ ہو, آپ کی کوئی ای میل مس نہ ہو. سو لوگوں نے دن میں 200 300 کالز بھی اٹینڈ کی ہیں, نعیم نے, باقی آفیسرز نے, اسٹاف نے, جس کی وجہ سے ہمیں اپنی سروسز کو اسٹریم لائن کرنے میں بہت مدد ملی اور لوگوں کو بہت اس سلسلے میں مدد ملی. جیسے ہی یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا, اس کی ایک انفارچونیٹ جو فال آؤٹ تھی وہ یہ تھی کہ بہت سارے ہمارے پاکستانی بہن بھائی یہاں پر اسٹرینڈڈ ہو گئے. ان کی تعداد جو تھی وہ ہنڈریڈس میں تھی. اب حکومت پاکستان کی یہ پالیسی تھی کہ پاکستانیز جہاں بھی اسٹرینڈڈ ہوئے ہیں ان کو ہم پینڈیمک اور نو پینڈیمک, اٹ از آور رسپانسبلٹی کہ ہم نے ان کو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے پاکستان واپس لے کر آنا ہے. نیو یارک میں, بلکہ یو ایس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ یہاں پر PIA کی ریگولر فلائٹس نہیں ہوتی. تو اس پورے پروسیس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں کے اوپر ایک اگریمنٹ کیا گیا جس کے تحت اسپیشل فلائٹس کو چلانے کا ہمارا ایک اگریمنٹ ہو گیا, اور آپ نے دیکھا کہ PIA کی اسپیشل فلائٹس یہاں سے چلیں. اور اس سلسلے میں چونکہ نیو یارک میں تعداد بہت زیادہ تھی, سب سے زیادہ تعداد بلکہ یہی تھی اسٹرینڈڈ لوگوں کی, تو یہاں سے ہم نے 4 اسپیشل فلائٹس جو ہیں پاکستان بھیجی ہیں, اور اس کے اندر مور دین 800 to 900 پیپل who are stranded in New York and other states all over the US as well as states of our consular jurisdiction, ان کو واپس پہنچانے میں ہم کامیاب ہوئے. یہ ایک انتہائی کمپلیکس پروسیس اس لیے بھی تھا کیونکہ اس کی رجسٹریشن, اس کی جو پیمنٹ تھی اور اس کو جس طرح سے چلانا تھا وہ ایک خاص قوانین کے تحت عمل میں لایا گیا, کیونکہ ریگولر فلائٹس تو تھی نہیں اور ان کی SOPs بھی ڈفرینٹ تھی, جس میں نادرا کا بھی ایک کردار تھا, جس میں PIA کا بھی ایک بہت اہم رول تھا. اینڈ آئی تھنک مجھے کوئی ایسی, obviously when you are stranded اور آپ پاکستان جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہر ایک کی کوشش یہی ہے کہ وہ جلد از جلد اس فلائٹ میں بیٹھے اور should be the first one. سو اس میں پھر ہمیں پرائرٹائز کرنے کا بھی ایک ایلیمنٹ تھا, اور آئی تھنک کہ جتنے بھی لوگوں نے ہمارے ساتھ رجسٹر کیا, جتنے لوگوں نے بھی پاکستان جانے کی خواہش کا اظہار کیا, جس میں بیمار لوگ بھی تھے, اسٹرینڈڈ بھی تھے, all types of people, I think we were able to help them in a successful manner. اور اس سکسیس کی ایک میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں کہ فرام نیو یارک سب سے جو لارجسٹ نمبر آف PIA فلائٹس ہیں, یعنی کہ 4 فلائٹس ہم لوگوں نے نیو یارک سے پاکستان بھیجی, which in itself was a huge operation. And considering the fact کہ ہم لوگ گھروں میں تھے اور گھر سے اس کو سب کچھ آپریٹ کرنا اور اس کو ڈفرینٹ اینڈس کو ٹائی اپ کرنا, so alhamdulillah God has been kind and we were able to do that. جہاں تک مجھے علم ہے ایک دفعہ ایک ڈیڈ باڈی جو ہے وہ نعیم چیمہ صاحب اور آپ کے تعاون سے وہ 3 گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے اس کو پاکستان پہنچانے میں مدد کی, تو میں اس پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ آج کل کونسل جنرل کے جو اوقات ہیں یا جو اپوائنٹمنٹ ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ابھی تک پینڈیمکس رولز اپلائی ہو رہے ہیں؟ جی, اس میں آپ کو بتانا چاہیں گے, اگین ایکسلنٹ کویسچن, بیکاز اس سے کمیونٹی کی معلومات میں بھی بہت اضافہ ہوگا. انفارمیشن جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے, لیکن بات چیت سے ذرا زیادہ بات کی سمجھ آتی ہے. سو ہم نے یہ کیا کہ ایز سون ایز فیز 1 آف ری اوپننگ اسٹارٹ کیا گیا نیو یارک اسٹیٹ میں, تو وی ور دا فرسٹ آفس ٹو ری اوپن فزیکلی. سو مئی کے اینڈ میں فیز وائز ہم نے اس کو ری اوپن کیا ہے. اب چونکہ SOPs یہاں پر اسٹرکٹ ہیں اور ایز اے گورنمنٹ آفس یہ ہماری بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہم ان سب SOPs کو لوکل لاس کے مطابق فالو کریں, تو ہم نے
اب کیپنگ ان مائنڈ SOPs آف COVID-19 ایک اپوائنٹمنٹ کا سسٹم شروع کیا ہے تھرو ای میل اینڈ تھرو فون کالز کہ اتنے لوگوں کی تعداد اندر نہ ہو کہ لوگوں کی صحت متاثر ہو یا خدا نخواستہ وائرس کی ٹرانسمیشن کا کوئی خدشہ ہو. پٹولا سروسز جیسے کہ پینڈیمک کے دوران بھی آن لائن اویلیبل رہی ہیں, آج بھی اویلیبل ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ وی آر آلسو فزیکلی اوپن, accessible, talking to people and giving appointments now for the last 2 months. 2 مہینے سے یہ انفارمیشن آپ کو ویب سائٹ پہ بھی ملے گی, یہ انفارمیشن آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی ملے گی. اینی ون who has to come in, جس کا آئے بغیر کام نہیں ہو سکتا, اس کے لیے اپوائنٹمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے. آپ کمیونٹی کے ہر پروگرام میں اپنی حاضری یقینی بناتی ہیں, بلکہ 14 اگست والے دن تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کمیونٹی کے کوئی 10-12 پروگرام اٹینڈ کیے. یہ کیسے مینج کر لیتی ہیں؟ ایک تو میں کمیونٹی کی بہت گریٹفل ہوں کہ وہ وطن سے دور رہتے ہوئے اپنے جس طرح والہانہ محبت اور جذبے کا اظہار کرتے ہیں. میرے خیال میں for me personally also I feel extremely honored and I am so touched by this جذبہ کہ لوگ اپنے روزمرہ کے کام سے ٹائم نکال کر ایفرٹ کر کے ایک ایونٹ کرتے ہیں اور وہ ان کے ملک سے محبت کا اظہار ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ دا قونصل جنرل اینڈ دا قونصلیٹ از ریپرزینٹڈ دیر, اور اس موقع پہ لوگوں سے بات چیت ہو, ان سے ملا جائے, ان کو اپریشیٹ کیا جائے, ان کو انکریج کیا جائے اور ان کو ریکگنائز کیا جائے کہ آپ ایک بہت اہم کام کر رہے ہیں. سو آئی ایم ویری آنرڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس پروسیس. تو ہر حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتی ہے. آپ بھی چونکہ حکومت کے لیے کام کر رہی ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں, پاکستانیوں کے لیے کام کر رہی ہیں, مگر عملی اقدامات دور دور تک نظر نہیں آتے. ایک سفارتکار کی حیثیت سے آپ بتانا پسند فرمائیں گی کہ نیو یارک کا کونسلیٹ اس سلسلے میں کیا دلچسپی رکھتا ہے؟ شاہد صاحب بہت امپورٹنٹ ایشو کی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور جو ڈپلومسی نے اب جو شکل اختیار کرنی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں, اس میں اکنامک ڈپلومسی ریئلی ہیز ٹو بی ایٹ دا ٹاپ آف دا تھنگس دیٹ وی ڈو. کونسلر اوبیسلی ہمارا ایک بہت اہم فریضہ ہے اور ہم اس کو ادا کرتے ہیں, لیکن اکنامک از سم تھنگ دیٹ از اکنامک اینڈ انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز. اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان ہیز اے فل فلیجڈ کمرشل اینڈ ٹریڈ انویسٹمنٹ آفس ان اٹ سیلف. لیکن اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ایز اوورسیز آر ویری ویری کلوز ٹو دا ہارٹ آف دس گورنمنٹ. تو اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب کی بھی یہی ہدایات ہیں اور فارن منسٹر کا بھی یہی ویژن ہے کہ اکنامک ڈپلومسی میں اب آپ اس کو پریکٹیکل جو طریقے ہیں اس کے مطابق آپ کریں, اور جتنی انویسٹمنٹ اور اکنامک کوآپریشن آپ انکریج کر سکتے ہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کونسلز جنرل کو پرسنلی ٹاسک کیا ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دس ود دا کمیونٹی آلسو کہ ہمیں ہر مہینے اس کے اوپر کارکردگی جو ہماری ہے, جو ہماری میٹنگز ہیں, ان کو ہمیں ہماری ایک رپورٹنگ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کتنی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں, آپ نے کتنی ریمیٹنسز کو انکریج کیا ہے, آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہے. سو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم فوکس ہے. کووڈ میں ہم تھوڑے سے کنسٹرینڈ ہیں ان دا سینس کہ ہم شاید خود آفس سے نکل کر نہیں جا سکتے. سو ہمارا فوکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ویبینارز کے اوپر بہت رہا ہے. اور یہاں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اب ہم ٹریڈیشنل ڈومین, ہماری ٹریڈیشنل ڈومین رہی ہے ٹیکسٹائلز رہے ہیں, اور ہم اس سے آگے بڑھ کر اب مزید جو نیو ڈومینز ہیں اس کے اندر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ایک بہت اہم قدم جو ہم نے اٹھایا وہ ہماری IT کانفرنس تھی. کووڈ سے پہلے یہ ارادہ تھا کہ اس کو فزیکلی کیا جائے,
اور اس میں پارٹیسپیشن جو ہے وہ پاکستان سے بھی ہو, یو ایس سے بھی ہو, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی کا ایک بہت اسکوپ ہے, اور آئی ٹی میں پاکستان الحمدللہ از ڈوئنگ ویری ویل, اور وی نیڈ ٹو ناؤ گو ان ٹو دی ان ٹریڈیشنل ایریاز. تو آئی ٹی کا پھر ہم نے کووڈ کے جہاں چیلنجز ہیں وہاں اپرچونیٹیز بھی ہیں, اینڈ وی ور ایبل ٹو ڈو دس ویری سکسیزفل ویبینار. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, آر ایکسپورٹرز بیک ان پاکستان اینڈ پیپل فرام ڈیمانڈ سائڈ ہیئر ان دا یو ایس, وہ یو ایس نیشنلز ہیں یا پاکستانی امریکنز ہیں, ان کے ساتھ ریچ آؤٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے, بات چیت ہوتی ہے, میٹنگز آرگنائز کی جا رہی ہیں, تاکہ ٹینجبل اور پریکٹیکل باتوں سے بڑھ کر آگے اس کو ایک عملی صورت دی جائے, اس کو ایک عملی جامہ پہنایا جائے. اچھا, تو ایک اور سوال ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا ووٹنگ کا حق مل گیا ہے. کیا آپ بتائیں گے کہ کونسلیٹ جنرل نے اس سلسلے میں کوئی عملی اقدامات کیے ہیں, یا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو؟ جی شاہد صاحب, I'm very happy, اور آپ نے بہت یہ لوگوں کو بتایا بھی, لوگوں نے خود بھی پڑھا ہے کہ اب ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوگا. اس کی کیا ڈیٹیلز ہوں گی, دیٹ وی ول شیئر ود یو ایز دے بیکم اویلیبل ٹو اس. اینڈ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کونسل جنرل اینڈ دا کونسولیٹ ول پلے اے ویری امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ رول, اور جیسے جیسے یہ ڈیٹیلز میرے پاس آئیں گی انشاءاللہ میں ویبینارز کے تھرو اور لوگوں سے ملاقات کے ذریعے یہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ سفارت خانے میں پاسپورٹ یا ویزا کا طریقہ کار جو آج کل پینڈیمک میں دنوں میں ہے, وہ یہی ہے کہ اپوائنٹمنٹ آن لائن لیں اور جا کر اپنی دستاویزات جمع کرائیں اور لے لیں, یا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ارجنٹ طریقہ کار ہے, یعنی کہ کسی کو ایمرجنسی کوئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایمرجنسی شاہد صاحب جس کو بھی ہے وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے. ہم نے چند گھنٹوں کے نوٹس کے اوپر بھی ہم ویزا ایشو کرتے ہیں. پاسپورٹ کا پروسیس تھوڑا لمبا ہوتا ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کو رینیول کی ضرورت ہے یا کسی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تو وہ سلائٹلی لانگر ہوتا ہے, لیکن ویزے کا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ آن لائن اویلیبل ہوتا ہے. ہمیں کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے تھرو آور ویب سائٹ, یا فون کرتا ہے یا خود آنا چاہتا ہے, تو دیر از نو بار ٹو اٹ. وہ چھٹی کا دن ہو, رات کا وقت ہو, دن کا وقت ہو, وی آر اویلیبل. کسی کی ایمرجنسی میں لوگوں نے ایئرپورٹ سے بھی ہمیں فون کیے ہیں, اور ایئرپورٹ سے بھی لوگوں کو ویزا دیا گیا ہے. اور پینڈیمک کے دوران اپوائنٹمنٹ کا سسٹم از ان پلیس, بٹ اف دیر از این ایمرجنسی, اف دیر از کوئی ارجنٹ ریکوائرمنٹ ہے. پاور آف اٹرنی کا بھی بتانا چاہتی ہوں تھوڑا سا, کہ پاور آف اٹرنی ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کے لیے آپ کو فزیکلی آنا پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی بہت بزرگ ہے, بہت ضعیف ہے, یا بہت دور رہتے ہیں, ان کا آنا مشکل ہے, تو ہم ویڈیو کانفرنسز کے ذریعے بھی یا ویڈیو کالز کے تھرو بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی انفارمیشن ملی کہ ویڈیو کال کے ذریعے یا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پاور آف اٹارنی بھی حاصل کیا جا سکتا ہے معذور یا دور میں رہنے والے افراد جو ہیں. جو بیمار ہے, جس کے لیے ٹریول کرنا بہت مشکل ہے, تو یہ سہولت ہم نے ان کے لیے خاص طور پہ اس کا آغاز کیا ہے تاکہ لوگوں کی فیسیلیٹیشن ہو سکے. اور جو بیمار اور آبویسلی جو ولنریبل ہوتا ہے, اس کا کووڈ کے دنوں میں باہر نکلنا از سم تھنگ دیٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. سو کیپنگ ان مائنڈ, فون اور ویڈیو کے ذریعے ہم بھی ہیلپ کر رہے ہیں. اچھا, تو سفارت خانہ میں ہونے والی قومی تقریبات میں کمیونٹی کے بعض افراد کو شکایات ہیں کہ سفارت خانہ اپنے من پسند لوگوں کو ہی انوائٹ کرتا ہے اور وہاں پر انہی کو موقع دیا جاتا ہے بات کرنے کا جو ان کے من پسند لوگ ہوتے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا آپ کے آنے کے بعد کوئی تبدیلی برپا ہوئی؟ شاید صاحب بیفور پینڈیمک آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت ایکٹیو تھے ان دا سینس آف ہولڈنگ ایونٹس. ہم ہر موقع پہ چاہتے ہیں کہ کمیونٹی کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے اس کو ہم مزید بہتر سے بہترین بنائیں. اینڈ دیر از نو بار
to participation in our events. कोई ऐसी specific ना तो condition है. And personally for me, and you would learn this as I continue to serve you in my capacity as Consul General, that I have no favorites. I do not believe in favoritism. I do not believe in sifarish. I have always maintained, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, कि हमारी एक open doors policy है. एंड आजकल लिटरली ओपन डोर्स है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो मेरा दरवाज़ा इस वक्त फिजिकली प्रैक्टिकली खुला है. तो आई हैव नो फेवरेट्स. आई डोंट थिंक कि ये एज अ पॉलिसी कभी भी किसी ने भी इस पॉलिसी को के ऊपर काम किया होगा कि जी हमारा कोई फेवरेट बंदा है. और यहाँ के लोग माशाल्लाह, हमारी जो कम्युनिटी है ना, वो बहुत वाइब्रेंट एक कम्युनिटी है. और कई दफ़ा हर तरह के सवालात पूछे जाते हैं इवेंट्स के दौरान भी, और मेरी ये कोशिश होती है कि जिस हद तक मैं उसका एक सेटिस्फैक्टरी जवाब दे सकूं वो मैं दूं. ठीक है, तो आप ये बताएं कि पेंडेमिक के दिनों में सफारत खाना ने, मैंने जहां तक मुझे इल्म हुआ कि बहुत सारे जो दुनिया से जाने वाले लोगों के लिए तदफीन के इंतजामात भी किए. ये एक बहुत अच्छा और आसान कदम था. ये कितना इस पे खर्चा आता था, और सफारत खाना क्या अब भी किसी लावारिस लाश की तदफीन में किरदार अदा करता है? शायद साहब ये एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट सर्विस है जो कॉन्सल जनरल हमेशा से ऑफर करता रहा है. ये चूँकि केस टू केस बेसिस के ऊपर होती है और लोगों की नीड्स के मुताबिक होती है, तो जहाँ भी लोगों को इस चीज़ की नीड थी, जहाँ भी हमें पता चला, और इमरजेंसी या पैंडेमिक में तो ऑब्वियसली आपको इमरजेंसी फुटिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसके ऊपर हम काम कर रहे थे. और इंशाल्लाह आइंदा भी नीड्स बेसिस के ऊपर जिस तरह की नीड होगी उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह ताला, एंड वी विल हेल्प एंड फैसिलिटेट आवर कम्युनिटी एज मच एज वी कैन. पेंडेमिक के दिनों में जो तदफीन पर आने वाले अखराजात थे, वो कई लोगों के आपने उठाए? जी, बहुत सारे हमारे केसेस ऐसे थे जिनमें लोगों ने ये भी कहा कि जी तदफीन जो है वो पाकिस्तान में होनी है. तो चूँकि उस वक़्त एयरलाइन के भी काफ़ी चैलेंजेस थे, बट स्टिल देयर वर ऑप्शंस एंड वेज जिसमें जो मॉर्टल रिमेन्स होते हैं किसी के, उनको पहुंचाया जा सके. तो उस सिलसिले में भी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान न्यूयॉर्क ने अपना किरदार अदा किया और लोगों को फैसिलिटेशन की इस सिलसिले में, और जिस हद तक हमसे कहा गया, वी रिस्पॉन्डेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. न्यूयॉर्क दुनिया का दारुल हुकूमत है. यहाँ पर ऑफिशियल बड़ी तादाद में आते हैं. कभी कभी नाराजगियों का सामना भी तो करना पड़ता होगा. डेफिनेटली जी, कोशिश तो ये कि 100% काम किया जाए, और कई दफ़ा इंटेंशन अच्छी होती है लेकिन नतीजा शायद आपके के मुताबिक नहीं होता. सो that's a part of being a human being and a part of being of doing your job. लेकिन as far as नीयत is concerned, as far as intention is concerned, कोशिश इंशाल्लाह ताला यही होगी और रही भी है कि 101% लोगों को या जो ऑफिशियल्स आते हैं और जिस कैपेसिटी में वो आते हैं उसके मुताबिक उनको फैसिलिटेट किया जाए. इस साल यूनाइटेड नेशन के सेशन में वजीर आज़म पाकिस्तान की आमद मुतवक्को है, या पाकिस्तान से ही उनका जूम या किसी और तरीके से खिताब मुमकिन होगा? शायद सब इसकी जो डिटेल्स हैं वो आई थिंक आवर मिशन, आवर यूएन मिशन, वो ज़्यादा बेहतर इसकी डिटेल्स को जानता है. लेकिन जहाँ तक मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, वहाँ मेरा यही अंदाज़ा है कि शायद इस दफ़ा वर्चुअल सेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा. बिकॉज एज यू नो, हम तो यहाँ रहते हैं इसलिए हमें ये पता है कि दिस हैज़ बीन द एपिसेंटर, और यहाँ पर बहुत मुश्किल से इस वबा के ऊपर काबू पाया गया है. तो मेरा अंदाज़ा यही है कि ज़्यादा फोकस वर्चुअल सेशंस के ऊपर होगा. अच्छा, पेंडेमिक से पहले पीआईए की फ्लाइट न्यूयॉर्क में आने का तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका था. फिर जाहिर है कि पूरी दुनिया में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से ये सारा काम पीछे रह गया. क्या अब कोई ऐसी उम्मीद है कि पाकिस्तान, या आपके पास कोई ऐसी इत्तला है
کہ پاکستان سے PIA کے فلائٹ نیو یارک ڈائریکٹ آیا اور جایا کرے گی؟ This will definitely be our endeavor کہ ایک اس طرح سے ریگولر فلائٹس کا سلسلہ شروع ہو جائے بیکاز دیز فلائٹس آر ویری کنوینئنٹ اور نہ صرف یہ کہ نیو یارک کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا بلکہ ارد گرد ہمارے جتنی اسٹیٹس ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی مدد ہوگی اور سفر ہمارا بہت آسان ہو جائے گا. اس سلسلے میں جو کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ جاری ہیں لیکن جو آپ نے فرمایا وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ون آف دی انڈسٹریز جو کہ ہیویلی امپیکٹ ہوئی ہے کووڈ سے وہ ہے آپ کی ایئر لائنس کی انڈسٹری اور اس وقت آلریڈی اسٹیبلش روٹ جو ہیں ان کو مینٹین کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے بہت ساری ایئر لائنس کو. تو اس سلسلے میں ہماری کوشش ڈیفینیٹلی یہی ہوگی کہ ریگولر فلائٹس ایز سون ایز پاسبل ان کا اجرا ہو سکے وہ دوبارہ شروع ہو سکیں. But as you know, it is all dependent on the situation and how quickly and promptly ہم اس سچویشن سے نکلتے ہیں. اچھا, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہوں جو ان کی رہنمائی کر سکیں, اور اسپیشلی پینڈیمک کے دنوں میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو تھے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے, بلکہ آج بھی وہ اپنی کلاسز کے سلسلے میں آنے جانے کے سلسلے میں وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. تو آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا پسند فرمائیں گی؟ جی, آپ نے اگین لائک ایئر لائنس, ایکیڈیمیا, ایجوکیشن, اگین وہ ایک سیکٹر ہے جو کہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ وائز رولز کو اپلائی کیا جا رہا ہے. کچھ جگہ ٹوٹلی آن لائن کلاسز ہیں, کچھ نے اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم 2021 تک آن لائن کریں گے, کچھ نے کہا کہ جی ہم بلینڈڈ سیشنز کو سٹارٹ کر رہے ہیں, کچھ نے سٹارٹ کی کلاسز اور بند کرنی پڑی بیکاز آف کووڈ. سو انفارچونیٹلی students all over the world and students in the US as well. I have 2 young children who are school going, even high school level, college level, everybody is impacted. So it is something that is being worked out. جو کہ ایک long and slow process ہوگا. اس سلسلے میں اگر کوئی ہم سے رابطہ کرتا ہے کہ جی اگر آپ ہمیں کوئی انفارمیشن اس کے بارے میں لے دیں یا فلائٹ کی کوئی انفارمیشن چاہیے تو ہم حاضر ہیں. We do our bit, we help our students as much as we can. But as you know, most of these are private candidates جو کہ privately in institutions میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن جب بھی ہم سے رابطہ کیا گیا پینڈیمک کے دوران یہ ہوا کہ ان کے سیمسٹرز ختم ہو گئے اور ان کو پاکستان بھی جانا تھا, اسٹوڈنٹس کے پاس مینس بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں. سو ہماری اس دوران یہی پرائرٹی رہی کہ سب سے پہلے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پاکستان واپس بھجوائیں سو دے کین اسپینڈ دیر سمر دیر. اینڈ ناؤ انکوائریز ہمیں آتی ہیں ان کا ہم جواب دیتے ہیں, جو معلومات ان کو چاہیے ہوتی ہیں موسٹلی وہ ہم ان کو لے کر دیتے ہیں. اینڈ اٹس اے سچویشن دیٹ از ایوالونگ اور آئی تھنک اس میں 1 سال اور لگے گا بفور وی ریٹرن ٹو سم فارم آف نارملسی ایز فار ایز دی ایکیڈیمک سیشنز آر کنسرنڈ. آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا بھر سے PIA کی فلائٹس جو ہیں وہ ڈیڈ باڈی پاکستان میں فری لے جاتی ہیں, اور امریکہ سے پاکستان کے لیے PIA کی فلائٹ نہیں ہے. کیا پاکستانی قونصل جنرل یا سفارت خانہ اس سلسلے میں یہاں پر رہنے والی کمیونٹی کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے؟ جی شاہد صاحب, وی ریگولرلی ہیلپ پیپل فائنینشلی. جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس مورٹل ریمینس ہیں, ہمارے پیارے یا عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے, تو دیٹ ہیلپ اف اٹ از فائنینشیل ہیلپ ہم تب بھی ان کی مدد کرتے ہیں. اگر یہ ہم سے کہا جائے کہ جی کسی فیونرل ہوم سے رابطہ کروا دیں, کسی ایئر لائن سے رابطہ کروا دیں. میرا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جو ڈیڈ باڈی کے اخراجات ہیں پاکستان پہنچنے تک, وہ سفارت خانہ کے پاس کوئی یا قونصل جنرل کے پاس ایسے اخراجات, ایسے فنڈز ہیں جو ان کو ان کی ٹکٹ دے سکیں؟ جی شاہد صاحب, وی ڈو دس ریگولرلی. یہ ایک ریگولر درخواست ہمارے پاس کئی دفعہ ریکویسٹس آتی ہیں, اور پینڈیمک سے پہلے اور خاص طور پہ پینڈیمک کے دوران اس سلسلے میں there were several cases جن میں ہم نے فائنینشلی لوگوں کی مدد کی ہے for taking the mortal remains back to Pakistan. اچھا, تو نیو یارک میں رہنے والے پاکستانیوں
وہ سرمایہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بارے میں آپ کوئی اہم مشورہ دینا چاہیں تو؟ دیکھیں شاہد صاحب، اس سلسلے میں گورنمنٹ کے بھی ایک بہت کلیئر کٹ، ہماری گورنمنٹ کی بہت کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ پاکستان از ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشنز ان دا ورلڈ فار انویسٹمنٹ. اور پاکستانی امریکنس کو یہ ایج ہے کہ وہ زبان ان کو آتی ہے، کلچر سے ان کا اٹس ناٹ این ایلین کلچر. یعنی اگر کوئی یہاں سے کسی اور ملک میں جائے گا تو اس کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، بٹ اف یو گوئنگ بیک ٹو پاکستان یو ول آلریڈی have an understanding of the language, the culture, and several tourism کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتی ہوں, which is a very attractive and upcoming sector, جس میں انفراسٹرکچر میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. اگین آئی ٹی کا میں نے آپ کو بتایا, بہت ساری کمپنیز ہماری یہاں پر آلریڈی کام کر رہی ہیں with پاکستانی سافٹ ویئر ہاؤسز بیک ان پاکستان. تو یہ بھی ایک آٹوموبیل کا ایک سیکٹر ہے جو بہت اٹریکٹیو ہے, جس میں انویسٹمنٹ کی بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں. ہیئر آئی ووڈ آلسو لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ کئی دفعہ بہت ایک لیگ آتا ہے انفارمیشن کے بیچ میں اور ایکچوئل سچویشن بیک ہوم. سو یہاں پر کونسولیٹ کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ اینی ون ہو نیڈس اینی انفارمیشن, کس سے بات کرنی ہے, کس منسٹری میں جانا ہے, کہاں جا کے کون سے دستاویز ہیں یا کون سی ویب سائٹس ہیں, تو یہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے. سو آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بھی لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان کیس دے ہیو اینی کوئریز, اینی انفارمیشن, کیونکہ یہ ہمارا مین کام ہے اکنامک ڈپلومیسی اور انویسٹمنٹ کی سائڈ سے, کہ ہم آپ کو ان ساری اپرچونیٹیز کے بارے میں بتائیں جو اویلیبل ہیں. اور اگر یہ انفارمیشن ہمارے پاس ریڈیلی اویلیبل نہیں تو یہ انفارمیشن ہم آپ کو حاصل کر کے دیں. سو ایوری ون ہو از لسننگ, آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کی کوئی کوئری ہو, کوئی سوال ہو, یو آر فری ٹو گیٹ ان ٹچ ود اس. دیر سیورل ویز. ہمارا سوشل میڈیا اور ہماری ویب سائٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک سال میں اٹس بیکم کوائٹ ڈائنامک, اینڈ انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتر کریں گے. تاکہ اس سلسلے میں کوئی سیمینار کا انعقاد بھی ہو سکتا ہے. اس میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ٹی اور دوسرے جو ایکسپورٹرز کے ساتھ ہم نے بات چیت کی ہے وہ ہماری سٹارٹ کی یا انیشل آپ کہہ لیں کہ کانٹیکٹس ہیں, اور اس کو ہم فالو اپ کریں گے انشاءاللہ. ایوری منتھ یو ول سی وی ہیو اے فیو ادر سیمینارز اینڈ فیو ادر ویبینارز لائنڈ اپ آلریڈی, اور اس کی انفارمیشن ہم آپ کو ویل ان ٹائم دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں. اچھا, کمیونٹی کے بعض افراد آپ جیسے جانتے ہیں کہ ان کو مطمئن کرنا خاصا مشکل کام ہے, اور بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ کونسل جنرل کے پاس کمیونٹی فنڈز ہوتے ہیں جو کمیونٹی پہ خرچ نہیں کیے جاتے. کیا اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گی؟ کمیونٹی کے افراد کے بارے میں جو آپ نے کہا, دیر آر ڈیفیکلٹ انڈیویجولز ایوری ویئر. وہ کمیونٹی میں بھی ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ میں بھی ہوتے ہیں, وہ بزنس میں بھی ہوتے ہیں. جی جی. اور مین کام ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کو جس حد تک سیٹسفیکٹری ایک رسپانس, سیٹسفیکٹری ایک جواب دیا جائے, ان کی مدد کی جائے, اور ان کے جو سوالات ہیں اف دے آر فیئر کویسچنز تو ان کو ان کی انفارمیشن میں اضافہ کیا جائے. ایز فار ایز دا فنڈز آر کنسرنڈ, میرے خیال میں شاہد صاحب ڈیورنگ آور انٹرویو آلسو میں نے آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں دی ہیں جہاں پر فنڈز کی یوٹیلائزیشن لوگوں کی نیڈس کے مطابق یہی ہیں. اور انشاءاللہ آگے بھی جیسے جیسے اگر کسی کو کسی قسم کی بھی اسسٹنس کی ضرورت ہے, اگر مالی اسسٹنس چاہیے, انفارمیشن کے سلسلے میں یا کوئی سروس کے سلسلے میں, ہم حاضر ہیں. اور دیٹ از آور مین جاب, ٹو ہیلپ, ٹو سرو اینڈ ٹو ڈو آل آف دس ان اے ویری ایفیشینٹ مینر. اچھا, آخر میں آپ 72 نیوز کے چینل کے توسط سے اوورسیز پاکستانیوں کو, خصوصاً امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو 72 کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. بہت شکریہ اگین فار دس اپرچونیٹی. ایک تو اگین یہ بتانا چاہتی ہوں, اینڈ آئی تھنک پیپل آر ویری اویئر آف دس ایز ویل, آر اوورسیز پاکستانیز
ख़ास तौर पे पाकिस्तानी Americans in our overseas communities are very close to the heart of this government. और शुरू से हमेशा से ये एक पॉलिसी रही है कि आपकी मसाइल में जितनी मदद की जा सके, इश्यूज़ को जितना स्ट्रीमलाइन किया जा सके वो हम करें, और आपकी जो मदद हम कर सकते हैं वो करें. मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये भी लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी टॉप प्रायोरिटी यहाँ पर ये है कि कॉन्सुलर एंड अदर सर्विसेज दैट वी ऑफर फ्रॉम दिस कॉन्सुलेट जनरल वो एक एफिशिएंट तरीके से हो. यहाँ पर सिफारिश का कोई कल्चर नहीं है. यहाँ पर आपको कॉल करती हैं, कोई आपकी यहाँ पर नीड है, और आपको सीमलेस ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं. और हमारी सोशल मीडिया को इतना डायनामिक होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक मुसलसल पहुँचती रहे. आपके जो सवालात हैं, आपकी जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो मसाइल हैं, उनको प्रॉम्प्टली और एफिशिएंट तरीके से हल किया जाए. और इसमें आप देखेंगे कि इन द लास्ट 1 year there has been a silent revolution in our culture as per the directives of our foreign minister कि हमें यहाँ भेजा गया है कम्युनिटी की सर्विस के लिए, और सर्विस हमने 24/7 करनी है, और मुश्किलात और मसाइल का हल जो है वो हमने आपके साथ मिलकर उन इश्यूज़ को हमने हल करना है. तो पैगाम यही है कि ये दरवाज़ा सबके लिए खुला है, एंड इंशाल्लाह यही आप देखेंगे कि ये एक सबके लिए equal है. Every citizen who comes to Pakistan, to our consulate, every Pakistani American who comes here will be treated equally, and इस सिलसिले में आपके ताउन की भी ज़रूरत है कि आप भी इसको अपना घर समझें, आप भी इसको इसी तरीके से लें कि जी अगर कोई मुश्किल है, प्रॉब्लम है, तो we can directly contact the Consul General herself or any of my staff. You don't need to know anyone. बहुत शुक्रिया मोहतरमा. मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त 72 न्यूज़ को दिया, और 72 न्यूज़ के ज़रिए आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक आपका पैगाम पहुंचा. इंशाअल्लाह ताला फिर आपको बार बार बुलाते रहेंगे, और मुझे इल्म है कि आप बहुत मुतहर्रिक खातून हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कौंसल जनरल जो न्यूयॉर्क है, आपकी वसातत से हम तक पहुंचता रहेगा. बहुत मेहरबानी. अल्लाह निगहबान.